दीमक ज़दा मोहब्बत, असकलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 7। तेरी तो मत मारी गई है, अब मेरा यहाँ रह रह कर दिमाग ख़राब ना कर। सुबह से एक तो कमर के दर्द ने और अब जाजी के दिल के अनोखे राग उसको बेजार कर रहे थे। वो तो खैरियत रही कि अम्मा कमरे में आ गई थी। इजाज़ अली, पुत्र ये मेरे वाले मोबाइल में लोड तो करवा दे, तेरे ताए से बात करनी है मुझे। जमीला माई के चेहरे पर फैली तशवीश पर जाजी ने फिक्रमंदी से देखा। ताई, ज़रूरी बात करनी है तो मेरे वाले नंबर से कर ले। जाजी ने फराखदिली से अपना सेट अम्मा की तरफ बढ़ाया। बाहर जाकर बात करती हूँ, अंदर ढंग से आवाज़ नहीं आती। जमीला माई ने कमरे से निकलते हुए जाजी को भी आंख से अपने पीछे आने का इशारा किया। ताई, क्या हुआ, खैर तो है ना? जाजी ने बाहर निकलते ही बेताबी से पूछा। बस पुत्र, अल्लाह सोहना करम करे अपना, सकीना दे डॉक्टर ने बुलाया सी। जमीला माई के चेहरे पर फैली रंजीदगी की गहरी तह जाजी को फौरन ही नजर आ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? इजाज़ की सारी हिस्सें बेदार हुईं। अल्लाह साईं रहम करे हम पर, सकीना की रिपोर्टें ठीक नहीं आई पुत्र। जमीला माई की कुव्वते बर्दाश्त काबिले रश्क थी, जबकि जाजी के चेहरे का रंग एक सेकंड में फक हुआ था। वो हवास बाख्ता अंदाज से अम्मा का अफसुर्दा चेहरा देख रहा था। डी वॉटसन के ग्लास डोर को तेजी से धकेल कर निकलने की कोशिश में वो सामने वाले बंदे से बुरी तरह टकराई। मेडिसिन वाला लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। एक लम्हे को तो आयशा का दिमाग सुन सा हो गया था। आंखों के आगे सितारे महवे रक्स थे, जब एक इंतहाई मुहज्जिब लहजा उसकी समातों से टकराया। मोहतरमा, आप ठीक है ना? दीवारें चीन से टकराने के बाद कौन बंदा ठीक रह सकता है? वो दोनों हाथों से सर को थामे बुलंद आवाज से बुड़बुड़ाई थी। जी, क्या कहा आपने? सामने वाले को बात तो समझ आ गई थी, लेकिन तस्दीक के लिए उसने दोबारा पूछा। आयशा ने सर उठाकर सामने देखा तो उसे झटका लगा। वही शख्स अपने चेहरे पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट सजाए, उसकी आंखों में एकदम ही ढेरों जुगनू चमक उठे थे। माना कि मैंने उस दिन आपको पेंटिंग नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप मेरा सर ही तोड़ दें। आयशा ने अपने सर को सहलाते हुए जलकर कहा था। उसकी बात पर सामने मौजूद शख्स के हल्क से निकलने वाला कहकहा बड़ा बेसाख्ता था। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा दानिस्ता नहीं किया। वैसे भी मैं दिल में बुग़्ज़ रखने वाला बंदा नहीं। उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से सफाई दी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत रक्सा थी। वो अब उसकी तमाम अद्वियात इकट्ठी करके शॉपर में डाल रहा था। वैसे क्या आपका अपना मेडिकल स्टोर खोलने का इरादा है? उसने अद्वियात की तादाद को देखते हुए शरारत से पूछा। नहीं, ये मुझे एक फ्री मेडिकल कैंप के लिए चाहिए थी, उसने बेसाख्ता कहा। ओह, तो आप डॉक्टर भी हैं क्या? उसको खुशगवार सी हैरानी ने घेर लिया। जी नहीं, उसने शॉपर पकड़ते हुए नफ़ी में सर हिलाया। लाए, मैं ये गाड़ी में रख देता हूँ, काफ़ी भारी हैं, उसने पुरखुलूस अंदाज में कहा, तो वो भी इनकार नहीं कर पाई। शॉपर पिछली सीट पर रखकर वो जाने के लिए मुड़ा तो आयशा ने बेसाख्ता उसे पुकारा। ये मेरी एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा। आयशा ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखे शॉपर से एक कार्ड निकाला। आप मुझे कार्ड ना भी देती तो भी मैं ज़रूर आता, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला था। आपको याद था कि एग्जीबिशन कब है? आयशा ने उसकी सहर अंगेज आंखों से बमुश्किल नजरें चुराईं। मेरी याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा है। आपने उस दिन बताया तो था, इसलिए मैंने आर्ट गैलरी से तमाम तफसीलात ले ली थी। उसकी बात पर आयशा ने अचंभे से उसे देखा। आपने मेरी मतलूबा पेंटिंग बना ली ना? उसका पुरयकीन लहजा उसे चौंका गया। जी हाँ, लेकिन एग्जीबिशन से पहले मैं आपको नहीं दूंगी। आयशा की सादगी पर वो मुस्कुराया। माय गॉड, आपने वाकई पेंटिंग बना ली। मैं तो समझा था कि आपने यूं ही मेरा दिल रखने के लिए हाँ कर दी होगी। उसकी चहकती हुई आवाज़ में सख्त हैरानी थी, जबकि मैं समझी कि आपने यूं ही मेरा दिल रखने को फरमाइश कर दी होगी। आयशा के मुंह से बेसाख्ता फिसला। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मोहतरमा, इसका मतलब है कि हम अनजाने में एक दूसरे के दिलों की हिफाजत करते फिर रहे थे। उसकी गहरी नज़रों के हिसार पर आयशा बौखला सी गई। ज़ोमाइनी लहजा, बोलती निगाहें और घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराते गुलाबी लब, तमाम चीज़ों ने आयशा को मुंजमद सा कर दिया था। दिल में उठते अनोखे राग अलग हाथ पांव फुला रहे थे। अम्मा, उसने गला घंकार कर क्रोशिये की बेल बनाती जमीला माई को मुखातिब किया तो उसने सर उठाकर सकीना को देखा, जो बड़ी महारत से आंखों में काजल लगा रही थी।
سکینہ تو نعت کے مقابلے میں جا رہی ہے یا کسی کی جنج میں؟ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سکینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے فوراً کوفت بھرے انداز سے بولنے سے روکا۔ دیکھ اماں، خدا کے واسطے آج کچھ نہ کہنا، ٹی وی کی اسکرین پر بغیر میک اپ کے بالکل بے سوادی آؤں گی۔ سکینہ کے لہجے میں عجیب سی بچکانہ ضد محسوس کر کے جمیلہ مائی بادلِ نخواستہ چپ کر گئی۔ وہ اب سخت حیرت سے سکینہ کی لوہے کی ڈرمی سے نکلنے والا میک اپ کا سامان دیکھ رہی تھی، جو اس نے نہ جانے کس سے اور کب منگوایا تھا، اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ اب اپنی آنکھوں پر نیلے پیلے رنگوں کے آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ نہ سکینہ، تیرا کی خیال ہے کہ تو ایک کالے پیلے رنگ لگا کے بہت سونی لگ رہی ہیں؟ جمیلہ مائی نے ناک پر انگلی رکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ ہاں کہہ دے کہ اپنے پنڈ کے شیدے کسائی کی کالی کٹی لگ رہی ہوں۔ لو، مجھے کہنے کی کیا لوڑ ہے؟ تجھے تیرا یہ 200 روپے والا شیشہ خود بتا دے گا۔ جمیلہ مائی نے ہنس کر دوپٹہ اٹھا لیا اور کروشیے سے بیل بنانے لگی۔ سکینہ نے چوری چوری شیشے میں دیکھا اور اپنا چہرہ عجیب مضحکہ خیز سا لگا۔ اماں کبھی کبھی واقعی کتنی سچی باتیں کرتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے فوراً پاس پڑے تولیے سے منہ رگڑ کر صاف کیا۔ اماں سچ سچ بتا کہ اب تیری سکینہ کیسی لگ رہی ہے؟ سرخ لون کا دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھتے ہوئے اس نے بےتابی سے پوچھا تو اماں نے رنگوں سے مبرہ اس کا چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میری دھی تو مجھے ویسے ہی پریوں کی ملکہ لگتی ہے۔ جمیلہ مائی کو اچانک ہی اس پر پیار آیا۔ اماں، شکل و صورت کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ تیری دھی کی آواز پورے پنڈ کی لڑکیوں سے زیادہ پیاری ہے۔ سکینہ کے لہجے میں جھلکتے غرور پر جمیلہ مائی کا دل دہل سا گیا۔ اس نے ناگواری سے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ پھر شیشہ دیکھتے ہوئے دیکھا۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے سکینہ، سوچ سمجھ کر بولا کر کڑیے، اللہ نو انا پسند نہیں۔ اماں کیا ہے، آج کے دن تو نصیحتیں نہ کر۔ ایک تو مجھے ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی کہ میں نے پہلی دفعہ ٹی وی پر آنا ہے، اب طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ سکینہ نے ہاتھ میں پکڑا فیس پاؤڈر تکیے پر پٹکا تو اس کا مزاج برہم دیکھ کر جمیلہ مائی دانستہ خاموش رہی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھ سکینہ، یہ پہلی اور آخری دفعہ تجھے ٹی وی پر لے کر جا رہی ہوں، لیکن اگلی دفعہ مجھ سے امید نہ رکھنا۔ جمیلہ مائی نے اس کی بات سنی انسنی کر کے ایک اور نصیحت کی، ہم یہاں علاج کے لیے آئے ہیں، اللہ سوہنا شفا دے تو ہم اپنے پنڈ واپس جائیں۔ اچھا نا اماں، اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ پینڈو باتیں نہ کرنا، خدا خدا کر کے تو نے اپنی پنڈ والی بولی بولنا یہاں چھوڑی ہے۔ سکینہ بری طرح چڑھ گئی تھی۔ ہاں، اور اپنے جاجی کو بتا دیا ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اسے ایک دم یاد آیا، زیادہ اوکھی نہ ہوا کر۔ جمیلہ مائی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بتا دیا ہے کہ میڈم صاحبہ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اس لیے وہ کملہ یہیں بیٹھ کر ہمیں اڈیک لے گا۔ جمیلہ مائی نے غصے سے کہا تو اس نے بھی مزید تبصرہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر خاور کا ڈرائیور انہیں اپنی گاڑی پر ہوٹل چھوڑ آیا تھا۔ ان کے ساتھ سسٹر ماریا بھی تھی، جس کو ڈاکٹر خاور نے اماں کی مدد کے خیال سے آنے کو کہا تھا تاکہ ویل چیئر سے اتارنے اور چڑھانے میں مدد کر سکے۔ مشہور و معروف ہوٹل کے اس خوبصورت ہال میں بے شمار کیمرے، روشنیاں اور لوگوں کو دیکھ کر سکینہ کافی بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں جمیلہ مائی پرسکون تھی اور حسب معمول وہ اپنی تسبیح میں مگن تھی۔ سکینہ کو سٹیج پر پہنچا دیا گیا تھا، جہاں اس مقابلے میں شرکت کرنے والے شرکا موجود تھے۔ بہت سی آنکھوں میں اپنے لیے رحم کے جذبات دیکھنا سکینہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے بے شمار لوگوں میں بھی ڈاکٹر خاور کو ایک دراز قد، خوبصورت مگر پروقار خاتون کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں موجود تمسخر، رحم اور ہمدردی اب اسے کوفت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ مقابلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری حصہ لینے والے افراد کو باری باری بلا رہی تھی۔ سکینہ کو پہلی نعت سننے کے بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مقابلہ اتنا آسان نہیں، اور دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کی آوازیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اماں بتا نا، میں نے نعت کیسی پڑھی؟ مقابلے کے اختتام پر سسٹر ماریا اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہال میں لے آئی تھی۔ نتائج کا اعلان ایک وقفے کے بعد تھا۔ سکینہ نے اماں کے پاس پہنچتے ہی بےتابی سے پوچھا تھا، اس سے پہلے کہ جمیلہ مائی اس کے سوال کا جواب دیتی۔ ڈاکٹر خاور گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک سوبر سے خاتون کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے۔ سکینہ کی دھڑکنوں نے ادھم سا مچا دیا۔ ماما،
ان سے ملے یہ سکینہ ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر خاور کو ایک دم اپنے سامنے پا کر وہ بوکھلا سی گئی۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ اس خاتون نے تھوڑا سا جھک کر سکینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر سکینہ ششدر سی رہ گئی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں جمیلہ مائی کے بعد یہ اس کی زندگی میں دوسری خاتون تھی جنہوں نے انتہائی محبت اور شفقت بھرے انداز سے سکینہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی تو سخت حیرت سے قوت گویائی ہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ خاتون اب اسی انداز سے جمیلہ مائی سے مخاطب تھی۔ خاور آپ کا اور سکینہ کے والد صاحب کا بہت ذکر کرتا ہے، وہ بہت متاثر ہے آپ دونوں سے۔ ڈاکٹر خاور کی والدہ کا خمیر بھی محبت سے گندا ہوا لگ رہا تھا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر جمیلہ مائی اور سکینہ کھل کر مسکرائیں۔ دونوں کو ہی وہ خاتون بہت اچھی لگی تھی۔ بس بہن جی، میرے مولا کا کرم ہے، سب تعریف اسی ذات کی ہے، ہم انسانوں کا تو کوئی زور نہیں۔ جمیلہ مائی کا لہجہ شکر گزاری سے لبریز تھا۔ میں تو خاور سے کہہ رہی تھی کہ بچی کی آواز میں دل کو چھو لینے والا سوز ہے۔ ڈاکٹر خاور کی والدہ کے اپنائیت بھرے انداز کے باوجود سکینہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ وہ کنکھیوں سے اپنے بالکل سامنے بلیک پینٹ پر لائٹ پرپل شرٹ پہنے مردانہ وجاہت سے مالا مال ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی، جو سسٹر ماریا سے گفتگو میں مگن تھے۔ ان کی والدہ کچھ دیر ان کے پاس ٹھہرنے کے بعد کسی اور کو ملنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر خاور کو دیکھ کر ہی یہ لگتا تھا کہ کسی نیک عورت نے ان کی پرورش کی ہے۔ آج اس بات کا یقین بھی آ گیا۔ ادھیڑ عمر سسٹر ماریا نے ان کے جاتے ہی بلند آواز میں تبصرہ کیا، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے اور اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ مائی نے بھی خلوص دل سے دعا دی۔ اسی دوران پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا۔ سسٹر ماریا نے سکینہ کی ویل چیئر کو سٹیج کے بالکل قریب کر دیا تھا۔ مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد نتائج کا اعلان ہونا تھا۔ سکینہ کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی، دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسٹیج سیکرٹری سے نتائج والا صفحہ چھین کر پڑھ لیتی۔ وہ اماں سے کچھ فاصلے پر دیوار کے پاس تھی۔ نی سکینہ، جدو دل بے چین ہوئے تے آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اماں کی بات اچانک ہی ذہن کے پردے پر روشن ہوئی تو وہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ قسمت میں لکھ دیتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے گردن گھما کر اپنے سے چند گز کے فاصلے پر ایک انتہائی ہینڈسم شخص کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اتنے خوبصورت اور ہینڈسم بندے کو قسمت نے کہاں لا بٹھایا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ سکینہ اپنے خیالات کے عیاں ہونے پر ایک دم خفہ زدہ ہوئی۔ ویسے آواز آپ کی اچھی تھی اور نعت کا انتخاب بھی اچھا تھا۔ وہ اسٹیج پر موجود مہمان خصوصی کی تقریر سننے کی بجائے اس پر بے لاگ تبصرہ کر رہا تھا۔ سکینہ کی ساری حسیات چاقو چوبند ہو گئی، لیکن وہ دانستہ چپ رہی۔ کیا آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو ضرور زمین کو اپنے قدموں سے چھو کر دیکھیں؟ وہ تھکن گزیدہ لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ سکینہ نے ایسے تعجب سے آنکھیں کھول کر اس کی بات سنی جیسے کوئی بہت غیر معمولی بات ہو۔ بتائیں نا سکینہ اللہ دتا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر سکینہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ اسے پہلی دفعہ اس بندے سے خوف محسوس ہوا جو اپنی ویل چیئر اس کے قریب لے آیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ تھوک نکل کر بمشکل بولی۔ دیکھو لڑکی، زندگی بہت ظالم چیز ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان چھن جائے۔ اس لیے خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے، ورنہ میرے جیسا حال ہوتا ہے۔ وہ اس اجنبی شخص کی بے موقع اور بے محل نصیحت کو سمجھنے سے قاصر تھی، جس کے چہرے پر اذیت، بے بسی اور تلخی کا بسیرا تھا۔ سامنے اسٹیج پر نتائج کا اعلان شروع ہو گیا تھا۔ سکینہ کا سارا وجود مجسم سماعت بن گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنے پہلو میں موجود ویل چیئر والے خوبصورت شخص کو بھی بھول گئی۔ اس کے اعصاب پر منو وزن آن گرا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وقت کی زنجیر میں الجھا ہوا لمحہ۔ اس نے پینٹنگ کا عنوان پڑھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سورج پر دستک دیتا ہوا مخروطی ہاتھ، اس تصویر نے تو گویا اس کی قوت گویائی سلب کر لی۔ خزاں رت کی پہلی کومپل، وہ مبہوت سا ہو گیا۔ اس کی ستائشی نظریں اگلے کئی لمحوں تک اس پینٹنگ پر جمی رہیں۔ آپ کے تخیل کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت اچھوتے خیالات کو آپ نے کینوس پر منتقل کیا ہے۔ سیاہ پینٹ پر کاسنی شرٹ پہنے اور بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے،
وہ تازہ تازہ کی گئی شیو میں انتہائی خوبرو اور وجیح لگ رہا تھا۔ وہ نمائش کے پہلے دن شام 4 بجے کے قریب پہنچا۔ اتنے عرصے میں عائشہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات میں گھری ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ ایک فطری سی خوشی کے بڑے بے ساختہ رنگ اس کے چہرے پر چھلکے۔ آپ تو پنک کلر کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ وہ اپنے کندھوں تک آتے بال کھولے عام دنوں سے ہٹ کر بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ میں اس وقت آیا تھا جب آپ عوام الناس کو آٹوگراف دینے میں مگن تھی۔ اس کے لہجے سے زیادہ آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ وہ اس کی بات پر جھینپ کر ہنس پڑی۔ او مائی گاڈ، بہت سحر انگیز ہے یہ تصویر۔ وہ ایک پینٹنگ کے سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ستائش پر وہ مسکرائی۔ سمندر کے پانیوں پر رقص کرتی ہوئی لڑکی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس شخص کی نظریں کسی مقناطیس کی طرح اس تصویر پر جم گئی تھی۔ عائشہ نے اس پینٹنگ کو محبت کا عنوان دیا تھا۔ محبت میں وصل کا خمار جب دل کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے تو زندگی ایسے ہی رقص کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنے بازوؤں میں خوشبوؤں کو اوڑھ لیتا ہے۔ اسے ہواؤں کی سرگوشیاں، چٹکتی کلیوں کی صدا اور درختوں کی برہنہ شاخوں پر کونپلوں کی شرارتیں تک سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اس کے الفاظ میں بہتے پانیوں کی سی روانی پر اب حیران ہونے کی باری عائشہ کی تھی۔ وہ چونک کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے نقوش میں کسی دیوتا کی سی تمکنت اور بے نیازی تھی۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے عائشہ؟ اس کی گہری نگاہ نے عائشہ کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر دی تھی۔ وہ ہال کے ایک ستون سے ٹیک لگائے، بازوؤں کو سینے پر لپیٹے بڑی فرصت سے اس طرح اس سے مخاطب تھا جیسے دونوں میں صدیوں کی شناسائی ہو۔ میں کوئی مصنفہ نہیں، ایک عام سی اور معمولی سی مصورہ ہوں۔ مجھے اپنے جذبات کا اظہار رنگوں کی صورت میں کرنا آتا ہے۔ میں لفظوں کے معاملے میں تہی دست ہوں۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے تو وہ بڑے دھیمے سروں میں ہنسا۔ محبت کسی خزاں رسیدہ شاخ پر پھوٹنے والا پہلا شگوفہ ہے، کسی کی آنکھ میں خوشی کا احساس منجمد کر دینے والا جذبہ ہے، کسی معصوم بچے کی پہلی کلکاری ہے اور تتلی کے پروں کی آہٹ ہے۔ ماہا منصور بہت خاموشی سے اس منظر کا حصہ بنی تھی۔ وہ دونوں چونکے۔ لیمن کلر کے سوٹ میں وہ موسم بہار کا کوئی اولین پھول محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک مسحور کن سی چمک تھی، جبکہ وہ ان کی بات کا جواب دے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا بکے عائشہ کے ہاتھوں میں منتقل کرتے ہوئے بولی، میں ماہا منصور ہوں، عائشہ رحیم کی بہترین دوست۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی شخصیت میں چھپی تمکنت سے بری طرح مروب ہو چکی تھی۔ آپ کی تعریف؟ ماہم نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ مجھے علی کہتے ہیں۔ وہ بے نیازی سے اب اپنے سامنے دیوار پر آویزاں پینٹنگ کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ماہم پر صرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ مائی گاڈ، وہ اس تصویر کے آگے بھی جم کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ ماہم نے آنکھ کے اشارے سے عائشہ سے دریافت کیا۔ اپولو کا مجسمہ۔ ماہم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ٹھٹک گئی اور سخت حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ عائشہ، یہ تو حقیقت میں آپ کا ماسٹر پیس ہے۔ وہ مڑا اور اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی عائشہ کو دیکھا جو اس کی بات پر سادگی سے مسکرائی، جبکہ ماہم جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مگن تھی، اس کے اس طرح اچانک پلٹنے پر ہڑبڑا کر اس تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صنم کدے میں دیوتا کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی داسی کی آنکھوں میں اتنی وحشت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے یہ مورت بول پڑے گی۔ وہ پرشوق نظروں سے اس پینٹنگ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وحشت، خوف، ڈر، اضطراب، نفرت، محبت، بلکہ دنیا کا ہر جذبہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ قوت گویائی نہیں رکھتا، لیکن اس کی زبان پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ عائشہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ دیٹس مائی پوائنٹ۔ وہ پرجوش ہوا۔ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں، لیکن اس کے باوجود محبت واحد ایسا جذبہ ہے، جب بولتا ہے تو پوری کائنات رقص کرنے لگتی ہے، سماعتیں اس کے ذائقے کو چکھنا چاہتی ہیں۔ دل کی بنجر زمین پر جب لفظوں کے پھول کھلتے ہیں تو ہر چیز بہار کا پیرہن اوڑھ لیتی ہے۔ آنکھ کی بستی میں جب محبتوں کے موسم اترتے ہیں تو زندگی سرخ گلابوں سے سجی سیج محسوس ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ دل کو چھوتا ہوا، جبکہ لفظوں کا انتخاب اس قدر عمدہ تھا کہ وہ دونوں ہی چونک گئے۔ آپ کیا کوئی شاعر ہیں یا ادیب؟ ماہم کا دل چاہا کہ وہ اس ساحر سے مخاطب ہو، اس لیے وہ خود کو بولنے سے روک نہیں پائی۔ کیا مطلب؟ وہ حد درجہ سنجیدہ ہوا۔
اصل میں آپ لفظوں کا استعمال اس قدر خوبصورتی اور مہارت سے کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق ادبی مکتبہ فکر سے ہے۔ ماہم کو اپنا سارا اعتماد اس شخص کے سامنے بھگ کر کے فضا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس واردات سے گزری تھی، اس لیے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ دیکھیں محترمہ، خوبصورت لفظوں پر صرف ادبی لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں کہ جن لوگوں کا تعلق ادب سے نہ ہو تو وہ سارے کے سارے بے ادب لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہوں۔ اس کے دو ٹوک سپاٹ سے انداز پر ماہم کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ وہ اب اگلی تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ماہم کو اپنی ذات کی تحقیر سی محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے اس مغرور شخص کو مخاطب کرنے کی غلطی کی تھی، جو دوبارہ سے بڑی بے نیازی کے عالم میں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بڑی فرصت سے اس کام میں مشغول ہو گیا تھا جس کے لیے وہ گھر سے آیا تھا۔ ہم اس کے ملازم نہیں ہیں جو یہاں اسے پروٹوکول دینے کو کھڑے رہیں۔ ماہم نے سخت ناگواری سے عائشہ کو دھیمے لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ ایکسکیوز می، ہمیں کچھ اور لوگوں سے ملنا ہے، امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ عائشہ نے بڑے محتاط سے انداز سے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً مڑا۔ اوہ شور، وائی ناٹ۔ اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا۔ یہ شخص دیکھنے میں جتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے اس سے زیادہ روڈ اور بدتمیز ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو منہ لگانے کی۔ ماہم تھوڑا سا فاصلے پر جاتے ہی پھٹ پڑی۔ اس کو تو خواتین سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ ماہم کے رخسار غصے کی زیادتی سے تپ کر سٹرابری کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ نو مائی ڈیئر، ایسا نہیں، تم خام خواہ حساس ہو رہی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ عائشہ نے تحمل بھرے انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں بڑی لوگوں کی پہچان ہے؟ ماہم نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ذرا سی شکل اچھی ہے لیکن اخلاقیات نام کی کوئی چیز اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ ماہم کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اسے پہلی دفعہ کسی نے اس طرح نظر انداز کیا تھا۔ بی ریلیکس ماہم، عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے انداز سے کہا، اور پھر صرف اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے بات کا رخ بدلا۔ تم نے رامس کو نہیں انوائٹ کیا تھا اس ایگزیبیشن میں؟ میں نے انوائٹ کیا تھا، وہ آج کچھ بزی ہے اس لیے کل آئے گا۔ اس نے بمشکل اپنے تنے ہوئے اعصاب پر قابو پایا۔ ایک بات تو بتاؤ عائشہ، اس کا انداز اتنا عجیب نہیں تھا جتنا آنکھوں میں موجود تاثر اسے عجیب سا بنا رہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ عائشہ نے اس کی پیشانی پر موجود ان گنت شکنوں کی تعداد کو گنا۔ کیا یہ شخص رامس سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ وہ ماہم کے اس بے تکے سوال پر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہم کی سوئی اس شخص پر آ کر کیوں اٹک سی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر سوچ کا تاثر خاصا نمایاں تھا۔ ماہم، اس کا رامس سے بھلا کیا مقابلہ؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ماہم کو دیکھا جو بڑے عجیب سے انداز سے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود اس شخص کی پشت پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر پھیلتی پوری اسرار سے مسکراہٹ جوں جوں گہری ہو رہی تھی۔ عائشہ کو ویسے ویسے اپنا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سخت بے یقینی، تعجب اور حیرت سے سامنے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی سور ہی تو اس کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کا ایک جہان آباد تھا، الجھن، حیرت، دکھ اور نہ جانے کیا کیا کچھ اس کی آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ زندگی انسانوں کو ہمیشہ ہر چیز بہترین نہیں دیتی۔ بعض دفعہ کوئی دکھ، تکلیف یا رنج کسی اندھے سپیڈ بریکر کی طرح اچانک ہی سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو زیادہ نہ صحیح ایک جھٹکا تو ضرور ہی لگتا ہے۔ وہی جسم کو چھیدتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تو سکینہ کے اعصاب تن سے گئے۔ اسے اپنے حلق میں نمک کا کھارا سا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ آنسو جن کو آنکھوں کے ذریعے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے، وہ دل میں کتنی آگ لگاتے ہیں۔ اس کرب کا اندازہ اسے پہلی دفعہ ہوا اور وہ زیادہ دیر تک اس کرب کو برداشت نہیں کر پائی۔ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک کرسی کے ہتھے پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اسے نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلی 3 پوزیشنز میں اس کا نام شامل نہیں۔ ہاں، حوصلہ افزائی کے انعام کے لیے اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زبردستی بند کر لیا تھا۔ اس کے جسم کی لرزش سے اس کی ابتر ذہنی کیفیت کی عکاسی ہو رہی تھی۔ سکینہ، سٹیج پر تمہارا نام پکارا ہے۔ سسٹر ماریا نے عجلت میں اس کا کندھا ہلایا۔ مجھے نہیں جانا سٹیج پر۔ اس کے 2 ٹوک قطعی انداز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ سسٹر ماریا نے بوکھلا کر اس کے آنسوؤں کی بارش سے بھیگا چہرہ دیکھا۔ وہ ان آنسوؤں کے پیچھے چھپے محرک کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور تعجب سے پوچھا، کیوں نہیں جانا؟
اپنے پاس رکھیں حوصلہ افزائی کا انعام، مجھے نہیں لینا۔ اس کے بھیگے لہجے میں عجیب سی بچگانہ ضد تھی۔ سسٹر ماریا حیران ہوئی۔ جانتے تو آپ مجھے بھی نہیں تھے۔ وہ جب گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کرنے کے لیے مناسب جگہ دیکھ رہا تھا، اس کی بات سے لطف اندوز ہوا۔ آپ کو تو پہلی نظر دیکھنے پر ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے ہمارے درمیان صدیوں کی آشنائی ہے۔ کبھی کبھی اچانک ہی ہماری کسی بندے کے ساتھ کیمسٹری میچ کرنے لگ جاتی ہے نا؟ وہ تھوڑا سا جھک کر شرارت بھرے انداز سے اس سے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عائشہ گڑبڑا سی گئی۔ ہاں شاید۔ اس نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ آپ کو کیا کوئی شک ہے؟ وہ بڑے فاتحانہ انداز سے اس کے دل کے راستے عبور کر رہا تھا۔ مجھے کیوں شک ہونے لگا؟ وہ اس اچانک واردات سے گھبرا سی گئی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی نظروں کی تپش عائشہ کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھی۔ اوہ نو! عائشہ کی نظر سامنے سڑک پر پڑی۔ وہ لوگ ایک ورک شاپ کے بالکل سامنے تھے جب ایک 10-12 سالہ بچے کو ایک موٹر سائیکل پر سوار شخص ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ ایک دم سے ہی شور مچ گیا۔ مائی گاڈ! وہ بہت عجلت میں گاڑی سے اترا۔ ورک شاپ کے آگے کچی سی جگہ پر مٹی کے اوپر گرے بچے کو اس نے بہت تیزی سے جا کر اٹھایا تھا۔ اس کے سر سے خون ایک فوارے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ عائشہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ عائشہ، یہاں پاس ہی میرے دوست کا کلینک ہے، پہلے اسے وہاں نہ لے جائیں، اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس بچے کا خون اس کی شرٹ کو خراب کر چکا تھا۔ اس بچے کے کپڑوں اور ہاتھوں پر لگے کالک اور گریس کے نشانات سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ سامنے والی ورک شاپ پر کام کرتا ہے۔ اب وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا رومال اس بچے کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ اگلے ہی 10 منٹوں میں وہ دونوں قریبی کلینک میں تھے۔ عائشہ کو اس نے گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کی تلقین کی تھی، جبکہ وہ خود اس بچے کو لے کر کلینک میں چلا گیا تھا۔ جبکہ عائشہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی شرٹ بالکل خراب ہو چکی تھی، جبکہ وہ اسے لاپرواہ بڑے پر اعتماد انداز سے چل رہا تھا۔ عائشہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ ان دونوں کی کیمسٹری بالکل ٹھیک میچ ہوئی ہے۔ ماہم، تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ رامز کو اس کا مضطرب انداز بہت بے چین کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں تھی۔ تم سب لوگوں کو آخر یہ کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہوا ہے؟ ویلج میں اس کے ساتھ ڈنر کرتی ماہم جھنجھلا گئی۔ ابھی تو اسے عائشہ کی تفتیش نے جیب بھر کے بیزار کر رکھا تھا۔ دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ پرجوش ہوا تو ماہم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب میرے علاوہ بھی کسی اور کو لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئی ہے نا؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماہم نے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو وہ تعجب انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے کہ تمہیں بھی غصہ آتا ہے۔ وہ فرائیڈ رائس پر منچورین ڈالتے ہوئے سادگی سے بولا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ ماہم نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں پٹکا تو وہ حیران ہوا۔ انسان تو ہو، لیکن تم ایک سائیکولوجسٹ بھی تو ہو نا؟ رامز نے رشین سیلڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے یاد دلایا تو اس نے ناگواری سے کندھے جھٹکے۔ میں ایک انسان پہلے ہوں اور سائیکولوجسٹ بعد میں ہوں۔ مجھے بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ایک عام انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ ماہم کو نہ جانے کیوں اپنے غصے پر قابو پانا دشوار ہو رہا ہے، لیکن تمام انسانوں سے زیادہ ان مسائل پر قابو پانے کی اہلیت رکھتی ہو ماہم۔ رامز کی آنکھوں میں نرمی کا تاثر دیکھ کر وہ کچھ ڈھیلی ہوئی۔ آئی ایم سوری رامز، پتہ نہیں کیوں طبیعت پر کچھ بیزاری سی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ذو معنی انداز سے مسکرایا۔ مجھے تو یہ سب آثار محبت کے لگ رہے ہیں۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ اس نے چھیڑا۔ محبت؟ وہ چونکی۔ مجھے؟ اس نے بے یقینی سے رامز کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں تم انسان نہیں ہو؟ کیا تمہیں محبت نہیں ہو سکتی؟ اس نے شریر انداز سے اسے جتایا تو وہ ہنس دی۔ بہت تیز ہو تم، فوراً ہی حساب برابر کرتے ہو۔ بائی گاڈ نہیں، ایسے ہی زبان پھسل گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز سے فوراً صفائی دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اب بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بیزاری کا احساس ایک دم ہی ختم ہوا۔ ہاں، وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ کس طرح؟ ماہم نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے اب تجسس بھرے انداز سے پوچھا۔ کیونکہ جب میں محبت کی واردات سے گزرا تھا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
عجیب سی بے چینی اور جھنجھلاہٹ نے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بس دل کرتا تھا ایک ہی شخص سے ملوں، اسی کو دیکھوں، اسی سے بات کروں۔ وہ کانٹے اور چھری کا بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی داستان مزے سے سنا رہا تھا۔ ماہم نے خوشگوار حیرت سے اس کا انتہائی پر اعتماد انداز دیکھا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر پنک ٹی شرٹ پہنے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچھا، ماہم نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلا۔ ویسے بائی دا وے تمہیں کس سے محبت ہوئی تھی؟ اس کی خود ساختہ بے نیازی پر وہ ہنسا۔ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، ماہم نے بمشکل اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوؤں سے نظریں چرائیں۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو پھر تو پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ اس نے مصنوعی مایوسی سے اسے دیکھا جو سرخ رنگ کے لون کے سوٹ میں دمک رہی تھی، حالانکہ اس نے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلوس لگا رکھا تھا۔ معمولی سی تیاری نے بھی اس کے دلکش نقوش کو جاذبیت عطا کر دی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ ماہم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ذرا میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر یہ بات کرو۔ اس کے لہجے سے زیادہ اس کی نظروں کی حدت نے ماہم کے چھکے چھڑائے۔ اس میں کون سی مشکل ہے؟ وہ خود کو سنبھالے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم ایسا کر سکتی ہو کیونکہ تم کوئی عام سی لڑکی تھوڑی ہو۔ اس نے توصیفی انداز سے اسے سراہا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اس نے اپنی راج ہنس جیسی گردن اٹھا کر دیکھا۔ اسی لمحے اس کی نظر گلاس وال سے باہر پارکنگ کی طرف پڑی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ گلاس وال چونکہ رامس کی پشت کی جانب تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ ماہم سخت بے یقینی سے اسی شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس دن والی لڑکی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ لوگ شاید اس ہوٹل کے فرسٹ فلور پر بنے فیملی ہال سے کھانا کھا کر نکلے تھے۔ کیا ہوا؟ رامس نے جانچتی نظروں سے اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں۔ ماہم نے اپنی مرتعش ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالا۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ اب تنقیدی نظروں سے کبھی رامس اور کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سیاہ سوٹ میں اسٹائلش سی لڑکی اس کے برابر کی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اس لڑکی کے انداز میں ایک محسوس کیا جانے والا استحقاق تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو؟ وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ تمہارے دھیان سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں؟ ماہم نے سراسر اسے بہلایا، جبکہ اس کے ایک چھوٹے سے جملے نے رامس کے چہرے پر اتنی روشنیاں پھیلا دی تھی کہ ماہم کو اس کی طرف دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم نے میری زندگی کو کتنا بدل دیا ہے۔ میں جو سوچتا تھا کہ بابا کے اس بے ایمانہ قتل کے بعد میں دوبارہ کبھی نہیں سنبھل سکوں گا اور ٹینشن کے فیز سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا، تم نے کتنی خوبصورتی اور مہارت سے مجھے زندگی کا یہ حسین رخ دکھایا ہے۔ وہ کھلے دل سے اس کو سراہ رہا تھا۔ ماما تو صبح شام تمہیں دعائیں دیتی ہیں، بھائی کو بھی تم سے ملنے کا اشتیاق ہے، کسی دن آؤ نا ہمارے گھر۔ اس نے جیلی کسٹرڈ اپنے باؤل میں نکالتے ہوئے اسے آفر کی۔ انکل جواد کے ساتھ آؤں گے کبھی، ماہم نے اسے یوں ہی تسلی دی۔ اس کا اس ڈنر سے ایک دم ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے نکل جائے جو اپنی ہونڈا اکارڈ میں ابھی ابھی یہاں سے نکلا تھا۔ آخر مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ وہ خود بھی اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس شخص کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر مجھے آخر کیوں غصہ آتا ہے؟ ذہن میں نمودار ہوتے اس سوال پر وہ چونکی اور اگلے ہی لمحے اسے جھٹکا لگا اور اس نے سخت خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس کے دل کی دنیا اس کے نام سے آباد ہو چکی تھی، جبکہ اسے اپنے دل میں ویرانیاں سی اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سکینہ الادتہ کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ موسم کی دل فریبی اپنی جگہ، ہلکی ہلکی سی کنمن نے ایک سما باندھ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ چمپا اور رات کی رانی کی مہک لیے آ رہی تھی۔ اس دن نہ جانے سکینہ کو کیا ہوا جو وہ واکر کے ساتھ چلنے پر مچل اٹھی۔ حالانکہ اس سے پہلے ڈاکٹر خاور اور ان کے کولیگز نے کئی دفعہ ہمت بندھائی تھی، لیکن سکینہ زمین پر پاؤں رکھنے کو آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اس نے سسٹر ماریا سے خود ہی تھوڑا سا چلنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی۔ شاباش سکینہ، ہمت کرو۔ سسٹر ماریا نے خلوص دل سے سکینہ کی ہمت بندھائی۔ وہ اپنے ساتھ ایک اور نرس کو مدد کے لیے لے آئی تھی۔ اس وقت وہ چاروں کوریڈور میں تھی جہاں شام کا وقت ہونے کی وجہ سے اکا دکا لوگ ہی تھے۔ سسٹر ماریا، میں گر تو نہیں جاؤں گی؟ سکینہ کی آنکھوں میں خوف اور سراسیمگی صاف پڑی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا پتر، اللہ سونے دا نام لے کر ہمت کر۔ نرس کے بولنے سے پہلے ہی جمیلہ مائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی۔ اماں، سکینہ نے ڈرتے ڈرتے ویل چیئر سے پہلا پاؤں زمین پر رکھا اور اس کا سارا وجود ہی لرز گیا۔
بہت مشکل ہے اماں۔ وہ ایک جھٹکے سے ویل چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بے ربط اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھی۔ وہ اب زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ چل میری دھی، کوشش سے کرنا۔ جمیلہ مائی نے بازو سے پکڑ کر اس کی ہمت بندھائی۔ نہیں نا، وہ ایک لمحے کو ہچکچائی۔ دیکھ پتر، تیری جسمانی حالت کچھ مضبوط ہوگی تو ڈاکٹر بڑا آپریشن کریں گے نا۔ چل میری شہزادی۔ سکینہ اٹھنا، دیکھ وہ ڈاکٹر خاور آ رہے ہیں، وہ تجھے واکر کے ساتھ چلتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ سسٹر ماریا کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ سارا خوف اور ڈر ایک لمحے کو فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاباش! وہ واکر کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی ہوئی تو سسٹر ماریا نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ اماں، پہلا قدم اٹھاتے ہی اس نے باقاعدہ چیخ کر خوشی کا اظہار کیا تو جمیلہ مائی بے ساختہ مسکرائی۔ سکینہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ پسینہ ہر مسام سے بہہ رہا ہے۔ ویری گڈ سکینہ۔ نرس ماریا کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ سکینہ نے دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسے اپنی پشت پر ایک نسوانی کہکہے کا احساس ہوا۔ ماشاءاللہ، زبردست! ڈاکٹر خاور کے توصیفی لہجے پر سکینہ کے واکر پر جمے ہاتھ بری طرح کپ کپائے۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ وہیں جم گئی۔ اسے اپنی پشت پر ڈاکٹر خاور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت مجسم سماعت تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ اس کوریڈور کے دوسرے کونے سے اس طرف ہی آ رہے تھے۔ ویری نائس! سکینہ اور ہمت کریں۔ ڈاکٹر خاور کی آواز سن کر خوشی کے مارے سکینہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑھ گئی۔ بسم اللہ! اس نے جیسے ہی اگلا قدم اٹھایا، اماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، دھیان سے، کہیں بہت تیز چلنے کی کوشش میں کوئی نقصان نہ کروا لینا۔ زہر میں بجھے اس لہجے نے سکینہ کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ جھٹکے سے مڑی، آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش میں اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور ہاتھوں کی گرفت واکر سے بالکل ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر زویا کی آواز پر دونوں نرسوں اور جمیلہ مائی کا دھیان بھی صرف ایک لمحے کو ہٹا تھا اور سکینہ ہسپتال کے ٹائلوں والے فرش پر بری طرح گری تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا کوریڈور گونج اٹھا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا کرب اور تکلیف کا احساس تھا کہ وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک لمحے کو تو ڈاکٹر زویا کو بھی اپنی روح فنا ہوتی ہوئی اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نائلہ زبیر، آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ پیپر ویٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے گھماتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر لکھی کوفت کی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے ہی اسے انٹرویو کے لیے کال کیا تھا۔ لوگ جاب کیوں کرتے ہیں؟ سنائلہ کو اپنا بنایا ہوا بت ٹوٹنے کا اتنا افسوس تھا کہ وہ زیادہ دیر تک تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکی تھی۔ اس کے لہجے کی تپش پر وہ مسکرایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نے پورے 3 گھنٹے انتظار کے بعد اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ سیاہ آبنوسی لکڑی کی میز کے پیچھے بیٹھا وہ خاصا شاندار لگ رہا تھا۔ اچھا سوال ہے کہ لوگ جاب کیوں کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ میز پر رکھ کر اسے غور سے دیکھا اور کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ کچھ لوگ معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے جاب کرتے ہیں، کچھ ٹائم پاس کے لیے اور کچھ اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے، اور کچھ لوگ اپنے گھر کی ٹپکتی چھتوں کو ٹھیک کروانے اور اپنی بیمار والدہ کا بہتر علاج کروانے کے لیے۔ سنائلہ نے اس کی بات عجلت میں کاٹ کر تلخی سے کہا تو وہ ایک لمحے کو چپ سا رہ گیا۔ آپ کے والد؟ اس نے تھوڑا سا سنبھل کر پوچھا۔ انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے دل پر بوجھ سا آن پڑا۔ بھائی کتنے ہیں؟ صرف ایک، اور وہ بھی ملک سے باہر۔ وہ ناخن کھرچتی بے نیازی سے بولی۔ ملک سے باہر ہیں؟ پھر تو انکم اچھی خاصی ہونی چاہیے آپ کی۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل ہوئی تو سنائلہ نے گہرا سانس بھرا۔ جی انکم اچھی خاصی ہی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسی، لیکن صرف ان کی اپنی بیگم اور ان کے خاندان کے لیے۔ اس کے لہجے میں دکھ کی جو آنچ تھی، اس کی تپش سامنے بیٹھے شخص نے اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب یہ کہ بھائی صاحب کے پاس اپنی مجبوریوں کی لمبی فہرست ہے اور میرے کوئی اور بہن بھائی نہیں، اس لیے مجھے سب کچھ خود ہی کرنا ہے۔ اس کے طنزیہ لب و لہجے میں جیبھ بھر کے تلخی تھی۔ اس کی بات پر سامنے بیٹھے شخص نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کا گھر کیسے چلتا تھا؟ اس نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا۔ ہماری 2-3 اپنی دکانیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک محلے کے اندر ہے اس لیے زیادہ کرایہ نہیں، اور پھر روز بروز بڑھتی مہنگائی نے مسائل کو اور بھی بڑھا دیا ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کا تاثر بہت گہرا تھا۔
ایسا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن تو اچھی ہے اور کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں سیٹ بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ سے پہلے کوئی خاتون نہیں ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سنائلہ نے تعجب سے پوچھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مجھے لگا کہ کہیں آپ اتنے سارے مردوں کے درمیان کام کرنے پر تیار نہ ہوں۔ اس نے بڑی دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کو لمحہ لمحہ حیران کر رہی تھی۔ جب کوئی عورت کسی کام کے لیے گھر سے نکل آئے اور اس کے پلو کے ساتھ مجبوریوں کی ایک لمبی قطار بھی بندھی ہوئی ہو تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ویسے ہی لا تعلق ہو جاتی ہے۔ اس کے لبوں پر وہی دل جلا دینے والی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ محترمہ، لا تعلق ہو جانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ صنف مخالف سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں واحد خاتون بھی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تمسکرانہ سی چمک اتنی واضح تھی کہ سنائلہ کی پیشانی پر خاصے گہرے بل پڑے۔ اب آپ مجھے کیا جتانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو جتانا نہیں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی اسکول سائٹ پر کوئی جاب دیکھے تو بہتر ہے۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ پھر میں آپ کی طرف سے انکار سمجھوں؟ اس نے ایک ہی جملے میں اس شخص کو چپ کروایا۔ میں نے ایسا کب کہا محترمہ؟ وہ حیرانگی سے اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سنائلہ کا چہرہ شدید قسم کے تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ مطلب تو وہی تھا نا؟ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ محترمہ، آپ کے مطلب سمجھنے والی حس خاصی کمزور ہے، اس کا پہلی فرصت میں علاج کروائیں۔ اس کے چہرے پر شگفتگی رقم تھی۔ سنائلہ عجیب سے مخمصے کا شکار ہوئی کہ چلی جائے یا یہیں کھڑی رہے۔ بہرحال آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا، لیکن آپ کوئی بھی فیصلہ ہو سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ میری یہ بالکل نئی فیکٹری ہے، میں کام کے معاملے میں کوئی رعایت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر سنائلہ کے ساکت سامت وجود میں گویا بجلی سی دوڑی۔ تھینکس، اپنے کام میں کوئی بھی رعایت لینا میرے اصولوں میں بھی کہیں شامل نہیں۔ آپ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سنائلہ کے بات پر اس کے چہرے پر محظوظ کن سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ سنائلہ بڑی متوازن چال کے ساتھ اس کے آفس سے نکل آئی تھی۔ مائی گاڈ! نابیہ نے ساری داستان سن کر شرارت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تم نے یہ ساری باتیں سکندر شاہ کو کہہ دی؟ سنائلہ اس کی بات کا برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے بنائے پکوڑوں سے انصاف کرتی رہی۔ وہ اس انٹرویو کے بعد سیدھی نابیہ کے پاس ہی آئی تھی، جو خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں چارپائی بچھائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جھٹ سے پکوڑے تل لائی تھی، جن کا آمیزہ اس نے آسمان پر بادل دیکھتے ہی بنا لیا تھا۔ پکوڑوں اور چائے کی مہک پورے صحن میں پھیل گئی تھی۔ تم نے اسے اپنی کہانی کے کردار سکندر شاہ کا بتایا؟ اس کی بات پر سنائلہ نے ایک دھپ اسے رسید کی تو وہ ہنستی چلی گئی۔ مجھے اٹھا کر اس نے آفس سے باہر پھینک دینا تھا۔ ویسے ہی بڑا روکھا پھیکا سا بندہ لگتا ہے۔ اس نے آسمان پر روئی کے گالوں جیسے بادلوں کو دیکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ یار، تمہاری سٹوری کا سکندر شاہ تو بڑا رومانٹک سا تھا، نابیہ نے متبسم لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن یہ تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ سنایا تھوڑا سا اداس ہوئی۔ اس میں سکندر شاہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس میں وہ تمام خوبیاں بنا لو۔ نابیہ نے ہری مرچی پکوڑوں میں سے نکالتے ہوئے مفت مشورہ دیا۔ ابا، سکینہ نے دیسی گھی میں شکر ڈال کر روٹی کھاتے الادتہ کمہار کو مخاطب کیا، جو صبح سے ہی سفر کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ اب فریش ہونے کے بعد سکون سے روٹی کھا رہا تھا۔ کیا ہوا پتر؟ الادتہ نے مسکرا کر اپنی لاڈلی بیٹی کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ ابا، اگر اللہ بدصورت جسم کے سینے میں دل نہ ڈالتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سکینہ کی بات پر الادتہ اگلا لقمہ لینا بھول گیا، جبکہ سکینہ نے جمیلہ مائی کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر یہ سوال کیا تھا۔ وہ کیوں پتری؟ اس نے کھوجتی نظروں سے استفسار کیا۔ سکینہ کے انداز پہلی دفعہ اسے کچھ چونکا سے گئے تھے۔ دیکھنا ابا، یہ دنیا کتنی ظالم ہے، ہر خوبصورت چیز پر بس خوبصورت لوگوں کا حق سمجھتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بدصورت جسم کے اندر کوئی پتھر کا دل ہے جس میں کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ ہم جیسوں کی طرف ہر بات کے جواب میں ایسے دیکھتی ہے جیسے کہہ رہی ہو کہ پہلے اپنی اوقات پہچانو، پھر چاند کو اپنے دامن میں بھرنے کی خواہش کرنا۔ سکینہ کا لہجہ بڑا بے بس کر دینے والا تھا۔ ہاں تو پتری، چاند کو پکڑنے کی خواہش کرنا بھی تو کوئی دانش مندی نہیں۔ ان کا لہجہ ناصحانہ تھا اور وہ اب سکینہ کی ہر بات کو غور سے سن رہے تھے۔ بھوک کا احساس ایک دم ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر ابا، دل کو انوکھا لاڈلا کیوں کہتے ہیں؟ سکینہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ پتری، یہ انوکھے لاڈلے زندگی میں وقتہ ہی ڈالے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اتنے لاڈوں میں نہیں رکھا جائے تو ہی چنگا ہوتا ہے، ورنہ بندہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔
اللہ دیتے نے شکر کا ڈبہ بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ سکینہ؟ جمیلہ مائی جو ابھی ابھی غسل خانے سے نکلی تھی، اس نے اپنے شوہر کے آخری جملے سے گفتگو کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس کے تیکھے سے انداز پر سکینہ کا رنگ اڑا اور اللہ دیتا کی زمانہ شناس نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی دھیرانی۔ ابے نے سراسر ٹالا تھا۔ سکینہ کی رنگت بحال ہوئی۔ یہ جاجی کہاں گیا ہے؟ جمیلہ مائی کی بات پر سکینہ نے برا سا منہ بنایا۔ ہمیں کون سا بتا کر جاتا ہے؟ وہ ذرا فوٹو اسٹیٹ والی دکان پر میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کروانے گیا ہے۔ اللہ دیتا کو آج پہلی دفعہ سکینہ کے انداز بہت حیران کر رہے تھے، یا پھر اس میں تبدیلی ہی اتنی نمایاں آئی تھی کہ سبھی کو کھٹک رہی تھی۔ شناختی کارڈ کی کاپی کیا کرنی ہے؟ جمیلہ مائی نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر خاور نے منگوائی ہے، سکینہ کی فائل میں لگانے کو۔ ڈاکٹر خاور کے نام پر سکینہ کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اس نے کنکھیوں سے دونوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ پر کسی گہری سوچ میں تھے۔ سکینہ نے بھی اپنا لون کا دوپٹہ منہ پر ڈالا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ویسے بھی جمیلہ مائی کی موجودگی میں وہ بے دھڑک ہو کر ابے سے اوٹ پٹانگ سوال تو کر نہیں سکتی تھی۔ کیا کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ جمیلہ مائی نے اپنے شوہر کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہے بھلیے لوکے، اللہ دیتے نے گہری سانس بھر کے دل گرفتگی سے کہا۔ البتہ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بس جمیلہ مائی کی سماعتوں تک بمشکل پہنچی تھی۔ ڈاکٹروں سے امید تو مجھے بھی نہیں، بس مولا سائیں اپنا کرم کرے گا۔ جمیلہ مائی نے تسلی آمیز انداز سے اپنے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ دیتا نے کسی خیال کے زیر اثر سر ہلایا۔ آپریشن کا کچھ کہا انہوں نے؟ قدرے تفکر آمیز انداز سے اس نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہیں آپریشن کرنے سے انکار تو نہیں کر دیا انہوں نے؟ جمیلہ مائی نے اپنے بدترین خدشے کا اظہار کیا۔ انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سکینہ کی جسمانی حالت جب تک بہتر نہیں ہو جاتی ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ اللہ دیتا نے فوراً وضاحت کی۔ کمرے میں ایک بوجھل سا سناٹا بڑی سرعت سے پھیل گیا تھا۔ سکینہ دوپہر کے کھانے کے بعد اب گہری نیند میں تھی۔ سکینہ کی ماں، اللہ دیتا نے اپنی بیوی کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں کہا، یہ اپنی سکینہ کچھ بدل نہیں گئی؟ کیا مطلب؟ جمیلہ مائی نے بوکھلا کر اپنے شوہر کی شکل دیکھی۔ وہ اب عجیب و غریب سوال کرنے لگی ہے۔ اس کی باتوں میں قناعت اور شکر گزاری کم اور گلے شکوے زیادہ جھلکنے لگے ہیں۔ اللہ دیتا کی بات پر جمیلہ مائی آمادگی سے مسکرا دی۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی لوڑ ہے؟ اس نے تحمل بھرے انداز سے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے مزید کہا، ہماری دھی رانی کی سوچیں تو کسی جھرنے کے پانی کی طرح صاف شفاف تھی، بس بیماری اور آزمائش نے اسے تھوڑا سا گدلا کر دیا ہے۔ اس میں اس نمانی کا کیا قصور؟ بندے کی ذات میں ہی بے صبرا اور ناشکرا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جمیلہ مائی نے بھرپور طریقے سے اپنی بیٹی کا دفاع کیا تھا۔ ایک تو مجھے تیری سمجھ نہیں آتی، ویسے سارا دن اس معصوم کے پیچھے ڈنڈا سوٹا لے کر پڑی رہتی ہے، اور اب کیسے اس کی طرفداری کر رہی ہے؟ اللہ دیتا اس کی سادگی پر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جمیلہ مائی نے فٹ جواب دیا، ہاں نا، اس کے سامنے کہوں گی تو زیادہ شوخی ہو جائے گی۔ ویسے سکینہ کی ماں، تجھے کبھی کبھی اللہ سے گلہ تو ہوتا ہوگا کہ اللہ سونے نے ایک کو ایک دھی دی اور وہ بھی معذور۔ اللہ دیتے کو نہ جانے آج کیا سوجی تھی جو جمیلہ مائی سے یہ سوال کر بیٹھا۔ توبہ کرو سکینہ کے ابا، توبہ۔ جمیلہ مائی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہو؟ پہلے 17 سال سوہنے رب دیاں منتاں تے مرادہ کر کے اولاد لی، اور اب کیا اس ذات سے گلہ کرتی میں چنگی لگوں گی؟ میں کون ہوتی ہوں سوہنے رب کو مشورے دینے والی کہ اللہ ایسی نہیں ویسی اولاد دینی تھی؟ مولا کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ میری سونی گود کو اس نے بھرا۔ مائی جمیلہ فطرتاً قناعت پسند تھی۔ اللہ دیتا کو اس کی یہی ادا تو سب سے زیادہ بھاتی تھی۔ پھر بھی سکینہ کی ماں، اگر تیری دھی ٹھیک نہ ہوئی تو؟ اللہ دیتے نے ایک اور دل دکھاتا سوال کیا۔ مجھے پھر بھی سونے مالک سے کوئی شکوہ نہیں۔ جمیلہ مائی نے اپنی ایک بات سے اسے چپ کروا دیا، اگر اللہ سونے نے میری دھی کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اس میں بھی کوئی اس کی مصلحت ہوگی۔ اچھا پھر تو کیا کرے گی؟ اللہ دیتے نے صافے سے منہ صاف کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اسے آج جمیلہ مائی سے بات کر کے لطف آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اللہ نے مجھے یہ 2 ہاتھ دیے ہیں نا، اسے اٹھا کر ہمیشہ دعا کروں گی کہ وہ میرے دل کے ٹکڑے کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ دعا کرنے کا اختیار تو رب نے اپنے بندے کو دیا ہے نا۔ جمیلہ مائی نے اٹھ کر پنکھے کی ہوا کو تیز کیا۔ لے،
یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی تھی، اب کہتی ہے کہ دعا کر کے فیصلہ تبدیل کروائے گی۔ اس نے دوبارہ اسے تنگ کرنے کو کہا۔ جب اللہ سونے نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں اسی سے مانگوں گی نا۔ جمیلہ مائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اللہ کو مشورہ تو نہیں دوں گی، بس اسے اپنے دل کی آرزو بتاؤں گی، آگے پوری کرنا یا نہ کرنا تو اس کا اختیار ہے نا۔ تیرا کیا خیال ہے، اللہ تیری آرزو پوری کر دے گا؟ اللہ دیتے نے اپنی بیوی کا پرعزم چہرہ دیکھا۔ جب اللہ سونا مجھے 17 سال کی دعاؤں کے بعد اولاد دے سکتا ہے تو اگلے 17 سال کی دعاؤں سے میری دھی کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ بس بندے کی نیت صاف اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جمیلہ مائی آج اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔